वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम जुनैरा अजहर। आज एक मेजर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले के नतीजे में शहीद हो गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को एक ऑल आउट वॉर में तब्दील करने पर तुला हुआ है, और ये सब कुछ ऐसे वक्त हो रहा है जब नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में मौजूद थे और दुनिया के सामने इस वॉर को मुकम्मल तौर पर डिफेंड कर रहे थे। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर थोड़ी सी डोमेस्टिक सूरत हाल को देखें तो आज पाकिस्तान के ट्विन सिटीज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक दफ़ा फिर अजीब सी सूरत हाल रही, क्योंकि आज लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया था। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस आमने सामने नज़र आए। कई मकामात पर पुलिस ने कारकुनों पर शेलिंग भी की और रावलपिंडी आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा फिर लीड करते हुए नज़र आए। केपी से काफ़िले की शक्ल में रवाना हुए, जगह जगह पुलिस ने उन्हें रोका और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भी गिरफ़्तार किया गया, ताहम बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया। इसी तरह रात से हम इंतज़ामिया की एक्टिविटी देख रहे थे। लियाकत बाग और उसके इर्द गिर्द के सारे इलाकों को सील करके रखा गया था। सेक्शन 144 नाफिज थी। यूँ महसूस होता है कि एजिटेशन की सियासत एक दफ़ा फिर हमारे सामने आ रही है, और ये सब कुछ ऐसे हालात में हो रहा है जब अभी मईशत के हवाले से कुछ बेहतर ख़बरें आना शुरू ही हुई थी। IMF का कर्ज़ा मंजूर हो गया है। अक्टूबर के वस्त में पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है। तकरीबन 34 से ज़ायद मेहमान मुख्तलिफ़ मुल्कों के सरबराहान जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। मुल्क को ऑलरेडी सिक्योरिटी सिचुएशन टेररिज्म की शक्ल में जो सामना करना पड़ रहा है वो भी एक अपनी जगह पेंडोरा बॉक्स है। मुख्तसर ये कि जो कुछ हो रहा है किसी भी तरह से मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पॉन्डेंट। उनसे जानते हैं कि आज सारा दिन उन्होंने क्या विटनेस किया रावलपिंडी में। सदीक, क्या सिचुएशन रही? PTI के कारकुनान पे सुनने में आ रहा है शेलिंग भी हुई है, कुछ झड़पें भी हुई हैं। ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा है? जी, दोपहर तक तो जो तमाम दाखिली रास्ते थे इस्लामाबाद के, वो सब के सब बंद कर दिए गए थे। कंटेनर्स रखकर और रावलपिंडी इस्लामाबाद जो था पूरा कंटेनरों के मुहासरे में हमें नजर आया था। फिर 2-3 बजे के करीब जो है वो PTI के कारकुन जो टोलियों की शक्ल में निकलना शुरू हुए थे, क्योंकि बाज़ जो गलियां थी वहाँ पे ये रुकावटें नहीं रख सके पुलिस वाले तमाम गलियों को, तो उन गलियों के रास्ते से कभी इनका कोई MPA आ जाता था बाहर, कभी इनके कोई और जो मुकामी रहनुमा थे वो बाहर आते थे। तो फिर झड़पों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जो कि अब खत्म हो गया, और उसकी एक ड्रामाई इख्तिताम जो है वो एक ड्रामाई अंदाज में हुआ है कि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा, जिस तरह आपने बताया कि उसको लीड कर रहे थे, अचानक उन्होंने आधा घंटा पहले जो है ये अनाउंस कर दिया कि वो वापस जा रहे हैं। हसनबाद एक इलाका है पत्थरगढ़, वो वहाँ पर पहुंचे थे तो आगे शेलिंग जो है वो हो रही थी। तो उनके साथ काफी लोग थे, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां थी, हजारों अफराद उनके सामने। उनका दावा था कि हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि मेरी बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनसे बात हुई है, और ये एक अजीबोगरीब ये प्ली ली गई कि उन्होंने ये दावा किया कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एहतजाज का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा हम जो है वो वापस जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो PTI के कारकुनान थे वो बड़े बरहम हुए और उन्होंने जो है वो कहा कि हम जो है वो किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। गंडापुर उनको तसल्लियां देते रहे और कहा कि हम दोबारा पूरी तैयारी के साथ जो है वो आएंगे और इमरान खान को वापस लेकर जाएंगे। लेकिन असल वजह यह थी कि फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठे और वो जो है वो वापस जो है वो चले गए, और बैरिस्टर गौहर के जिम्मे भी ये सारा काम डाल दिया कि उनके कहने पर मैंने एहतजाज जो है ये खत्म किया। लेकिन अभी तक इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का कोई वाज़ेह बयान जो है वो सामने नहीं आया। तो अभी जो है अभी तो एहतजाज जो है वो खत्म हो गया है, और जो कारकुनान उनके साथ आए थे कुछ रावलपिंडी में अपने तौर पे पहुंच गए थे, कुछ उनके काफिले के साथ थे, और वो लियाकत बाग में भी सिचुएशन जो है वो अब जो है वो मामूल पर आना शुरू हो गया, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है अब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, आपने हमें बताया कि डेवलपमेंट्स किस तरह से डेवलप होती रहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान बचर, जो कि PTI के अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। इसके अलावा कौसर काज़मी साहब हैं जो कि तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब के, और कादिर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। बचर साहब, आपसे स्टार्ट करूँगी। आप
کے خیال میں بانی پی ٹی آئی نے جلسوں کا کہتے کہتے ایک دم سے احتجاج کا کیوں کہا ہے؟ دیکھیں جب یہ جلسوں کی این او سی ہمیں نہیں دیں گے ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ بتائیں. ہم این او سی مانگتے ہیں, یہ این او سی ہمیں شہر سے 5 کلومیٹر دور دیتے ہیں, اور پھر جو این او سی دیتے ہیں پھر اس این او سی پہ بھی یہ جس طرح یہ بہیو ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے ورکرز کو گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں اور کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. لاہور میں جو کچھ انہوں نے کیا لاسٹ ٹائم اور سنجانی میں جو کچھ ہوا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پتہ نہیں کس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں. ایک پرامن ہمارا 2 بجے احتجاج تھا, یعنی 2 سے لے کے 3-4 تک ہم کرتے ڈسپرس ہو جاتے لوگ. ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ پہ ہم نے لیاقت باغ ہم نے احتجاج کر رہا تھا, پورے شہر کو انہوں نے بند کر دیا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, قادر خان مندوخیل صاحب کو میں شامل گفتگو کروں گی. قادر صاحب, if I be the devil's advocate here, آپ احتجاج کر لینے دیں, جگہ ڈیڈیکیٹڈ ہو, یہ آئیں وہاں پہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, چلے جائیں. لیکن پچھلی دفعہ جگہ دے دی تو ٹائم ایسا رکھا جس ٹائم تک جلسے جلوس ختم نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے ڈیل کیا گیا وہ آپ کے سامنے تھا. اس کے بعد لوگوں پہ کریک ڈاؤنس ہوئے, لوگوں کو اریسٹ کیا گیا کہ آپ نے وائلیشنز کی ہیں, ٹائم زیادہ تھا, ٹائم کم تھا. بڑی بچکانہ حرکتیں ہو رہی ہیں ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں. آپ لوگ کم از کم, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کو سمجھائیں کہ ان کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو دے دیں, کم از کم اتنی تو پالیٹکس زندہ رہنے دیں اس ملک میں. محترمہ آپ نے درست فرمایا. اگر آپ آئین کی بات کریں, آرٹیکل 16-17 کے تحت بالکل احتجاج, جلسے, جلوس سب کا حق ہے. لیکن کیا ماضی گواہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے اسی آرٹیکل 16-17 کی کیا اشر نشر کر دیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا یہاں پہ کیا ڈی چوک میں جو انہوں نے درختوں کو جلایا, اے ٹی ایم مشینوں کو لوٹا, گھاس کو آگ لگایا, ہم لاجز میں موجود تو اس رات کا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ سارے سلسلے, اب ایک وزیر اعلیٰ جس کا انتخاب بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ تحریک انصاف نے انتشار کی سیاست کرنا ہے, کیونکہ اس کا آدمی کی زبانی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ امن پسند آدمی نہیں ہے. خود ان کے اپنے صوبے میں 50-60 لوگ قتل شہید ہوئے کرم ایجنسی میں, اور سوات میں پرسوں جو ہے نا کل ہوا تھا جلسہ امن, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں امن چاہیے. خود ان کے اپنے شہر میں, یعنی پشاور کے علاوہ پورا خیبر پختونخوا نو گو ایریا ہے حکومت کے لیے. تو مجھے بتا دیں کہ آپ کا اپنا پورا صوبہ جو ہے نا وہ آگ میں جل رہا ہے, اور آپ اسی آگ کو پنڈی اور اسلام آباد یا لاہور کی طرف لے جا رہے ہو, اور پھر سرکاری مشینری کے ساتھ, سرکاری سیکورٹی کے ساتھ. یہ ساری چیزیں کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ آرٹیکل 16 کا دیتے ہیں تو آرٹیکل 16 کے ساتھ یہ کنڈیشن بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. اور پھر یہ لیاقت باغ کیوں, آپ اس چیز کی آپ نے غور کی ہے؟ لیاقت باغ کو کیوں منتخب کیا ہے؟ کیونکہ سامنے جی ایچ کیو ہے. 22 اگست کی رات 12 بجے سے صبح 7 بجے کے درمیان جو عمران خان صاحب کی جیل کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے پتہ نہیں کیا معاہدے ہوئے, کیا بات چیت ہوئی ہے, جو انہوں نے اپنے جلسہ ملتوی کیے. اور پھر 8 ستمبر کا جو جلسہ ہوا لاہور میں, اس کے بعد اسی یہی عالیہ امین گنڈپور پورا اسی معاہدے کے تحت وہ وہاں پہنچا نہیں ہے, کیونکہ رات 3 بجے لاہور میں جلسہ ہوتا ہے اور 12 بجے وہ پشاور سے روانہ ہوتا ہے. کوئی عقل مند آدمی نے اس کے اوپر سوچا ہے؟ آپ کا پوائنٹ میں کوثر صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. ایک منٹ جملہ کمپلیٹ کرنے دو. جی آپ مجھے بتاؤ 3 گھنٹے میں تو بندہ اسلام آباد ہی پہنچ سکتا ہے. ہاں سنگل گاڑی ہو تو ضرور پہنچ سکتا ہے, مگر جب آپ کے ساتھ کہ یہ ساری پلاننگ ہے, ایک پلاننگ ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں وہ ڈیل کا نتیجہ تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیوں کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں دھوکہ دیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے جو کہہ رہے دھوکہ دیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ بیچارہ جو ان کو سیکرٹری اطلاعات ہے روف حسن صاحب, اس کو پتہ ہی نہیں, وہ تو سمجھ رہا ہے کہ عمران خان ابھی تک امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہا ہے. میں آپ کے ان سارے پوائنٹس کا جواب بچر صاحب سے لوں گی. مجھے کوثر کاظمی صاحب کو انگیج کرنے دیں. آپ کے ساتھ میں دوبارہ انگیج کرتی ہوں. ہم اس پروگرام میں یہی ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا فائدہ دوبارہ نہیں سر, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. آپ نہیں سنیں گے, آپ کے سامنے والے نہیں سمجھیں گے, پھر آدھی بات کو کیا ضرورت ہے مجھے بات کرنے کی؟ میں آپ کو اتنا ہی ٹائم دوں گی نا جتنا باقی گیسٹ کو بھی دینا ہے. جملہ تو مکمل کرنے دینا. آپ کا
कंप्लीट हो गया? अच्छा, आप कंप्लीट करें जी, गो अहेड। नहीं, अब आप बोले, अब नहीं बोलूंगा, अब आप बोले। ओके, कौसर काज़मी साहब ये बताइए कि हम ये कई दफ़ा देख चुके हैं कि वो लोग बाहर आते हैं और मार पीट के उनको अंदर जाने दिया जाता है। एक तरफ वो लोग विक्टिम प्ले करते हैं कि देखिए हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, और दूसरी तरफ फिर हम लोग एज ए जर्नलिस्ट हमें समझ नहीं आता कि हम उनको ये कहें कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दें, या हम गवर्नमेंट को ये कहें कि आप थोड़ी सी स्पेस दें उन्हें। इस मामले का, इस मसले का हल क्या है? बतौर साथी मेरी बहन, मैं आपको एक मशवरा दूंगा। आप जरा निकलें, आप जाएं जरा पिम्स में इस्लामाबाद में, आप जाएं जरा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, आप जाएं इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में, शरीफ मेडिकल सिटी में आप जाएं। आप यकीन करें, आपको मोर देन 40% लोग केपी से मिलेंगे। इनका, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हमें इनसे प्यार है। पंजाब के एक सूबा, एक मुल्क एक है, सूबे के लोग आते हैं, इलाज, मुआवजा, तालीम, हर चीज, कारोबार उन अफराद का पंजाब में है, और पंजाब उनको वेलकम करता है। अब इनके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। अब अली अमीन गंजापुर हो या बुजदार हो, आप एक जरा मुनसफाना राय दे दें, ये लोग अवाम को कुछ देंगे? जो एक क्या तासुर देना की कोशिश करते हैं, जब क्लैशनकोफ उठा के एक सूबे का वजीर आला जो है वो एक बैन के शीशे तोड़ रहा है और बाकायदा उसकी वीडियो बनवा के लोगों को दिखा रहा है। तो मेरी बहन, इशू ये है कि इस वक्त केपीके के अंदर लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है अफराद। वहां पे उनको बेसिक जो सहूलियात है जिंदगी की वो मुयस्सर नहीं है। अमन व अमान का मामला है जिसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। जिन लोगों ने पाक फौज को वहां पे जानी माली नुकसान दिया था, ऑपरेशन रद्द फसाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जितनी भी दहशतगर्दों को वहां से भगाया गया था, क्या आपको नहीं पता खान साहब उनको वापस ला के उन्होंने उनको सवात में और मालाकंड में बसाया था? हमारे पास ये मुसद्दका इत्तलात है, क्योंकि केपी के अवाम को तो इन्होंने किसी हाल का नहीं छोड़ा। वो तो किसी एहतजाज के काबिल भी नहीं है, जो उनकी जिंदगी जिस तरीके से चल रही है। तो एक शरपसंद अनासर का टोला, अली अमीन गंजापुर, जिसको किसी अखलाकियात की परवाह नहीं है, किस मुल्क की परवाह नहीं है, वो उनको साथ लेके चलता है। या ट्रैक्टर आ रहे हैं, क्रेन आ रहे हैं, सुबाई जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आते ही आज इन्होंने क्या किया, पंजाब पुलिस पर शेलिंग बरसाई इन्होंने। क्या कोई मुजाहिरीन इतने तरबियत याफ्ता हो सकते हैं? मुजाहिरीन ने शेलिंग की है, आप चला सकते हैं। बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस पर शेलिंग का सामान वो हमरा लेके आए थे, और वो कोई तरबियत याफ्ता आदमी ही कर सकता है। तो मैं ये बरमला और मुसद्दका इत्तला आपको दे रहा हूँ कि ये इनके एहतजाज में शरपसंद अनासर शामिल होते हैं। ये एक और सानिया 9 मई करना चाहते हैं। बचर साहब, आप सुन रहे हैं, जेल में आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इसको? बानी तहरीक के इंतजार, आप सुने, जो तहरीक के इंतजार को वेरी जी कंप्लीट कर लें आप। नहीं, जरा प्लीज मुझे बोलने दें जी, फिर उनका रिस्पॉन्स जरूर ले। गो अहेड। तहरीके इंतशार का जो बानी अलियाला जेल में बैठा हुआ है, उसको लाची इत्तला है, उसको हर हाल में इक़्तिदार चाहिए हो, उसको गुनफ्ता हो, वो हवस। उसने साने 9 में लोग मरवाए, लोगों के बच्चे मरवाए। बाद में क्या कहा कि आप देखें जी, अगर कुछ लोग वीडियोस में हैं, सीसीटीवी फुटेज में है, तो आप उनको पकड़ें। तो ये तो बाकायदा तौर पर दोबारा लोगों के बच्चे मरवाएगा, तो होश के नाखून लेना चाहिए उन चंद अफराद को जिनके साथ हैं। सोशल मीडिया पे बेशक ये बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, कभी यूएई की वीडियोस लग रही होती हैं, कभी यूरोप के ममालिक का एहतजाज दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हमारे साथ जमे कफीर है। पहले लाहौर ने इनको रद्द किया, आज दिल्ली ने इनको रद्द किया। इसीलिए केपी से एक लश्कर कशी की जाती है पंजाब पे, क्योंकि पंजाब तरक्की की राह पे गामजन है। मरियम नवाज साहिबा रोज एक नया मंसूबा दे रही हैं आवाम को। ठीक है, और ऐलान, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बचर साहब, प्रॉब्लम ये है कि चलें, जो आप प्रोग्राम में अपने ऊपर इल्ज़ामात सुन रहे हैं, मैं उसको 1 मिनट के लिए साइड पे कर देती हूँ कि वो आपके मुखालफीन हैं। लेकिन हकीकत ये है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ। हकीकत ये है कि 9 मई का सबसे ज़्यादा नुकसान खुद आपकी पार्टी को हुआ। उसके ऊपर आप लोग जुडिशल कमीशन मांगते हैं, या आप लोग उसको कहते हैं वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उस पर भी बहुत मल्टीपल आप लोगों के स्टांसेस हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आज दोबारा वैसी सिचुएशन क्रिएट ना होने देने के लिए मेरे ख्याल है आप लोगों को तो बहुत सोच विचार करनी चाहिए थी कि क्या मौजूदा सिनेरियो में एक और एजिटेशन आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एंड में होनी बातचीत ही है।
یہ ہم سب جانتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت تھی اتنی ایجیٹیشن کی اور اس ساری صورتحال کی؟ میں ایک بریک پہ جا رہی ہوں, اس کے بعد میں آپ سے جواب لوں گی اس کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. بچر صاحب, آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا, آپ یقیناً سن رہے تھے, اس کا جواب دے دیں اور یہ بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے شیلنگ کی ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے ان کا, مسلم لیگ نون کا یا ان کے جتنے بھی, کیونکہ ان کو ایک گورنمنٹ ملی ہے سو کالڈ طریقے سے ملی, جس طرح بھی ملی, اب اس کو 5-6 مہینے ہو گئے ہیں. اب یہ جو بات میرے بھائی کر رہے ہیں نا جی, اصل بات یہ ہے کہ یہ عوام کا, ان کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر ان کی جڑیں نہیں ہیں. اب اس وقت جو پنڈی کی حالت ہے, یہ رحم کریں اس وقت. اگر یہ کچھ عقل مندی اور دانش مندی سے یہ کام کر دیتے, ان کی چچا بھتیجی کی ادھر گورنمنٹ ہے, بجائے وہ کیا کرتے؟ آپ نے ان کا رویہ تو دیکھ لیا ہے, آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کبھی آپ کو روکتے ہیں, کبھی سیکشن 144 لگاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی تو کوئی اتنی سینٹی نہیں دکھا رہے, آپ لوگ ہی رک جاتے. جو این او سیز ہیں, اگر یہ صحیح طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کو پرامن جلسہ کرنے دیتے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ جبر سے نہیں ختم ہوتی. 2002 میں مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 17 سیٹیں ان کو صرف ملی تھی, کیا وہ پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. پیپلز پارٹی کیا ختم ہو گئی؟ آج دن تک نہیں ختم ہوئی. اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی, یہ ان کی بھول ہے. پولیٹیکل پارٹیز نہیں ختم ہوتی, یہ ایک سو کالڈ جمہوریت ہے. ہم تو مارشل لا میں ٹریٹ ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ ہمیں این او سی کو لولا لنگڑا دیتے ہیں, اس کے بعد یہ حملے کر دیتے ہیں گھروں پہ. لاہور میں آئی وٹنس ہوں جہاں پہ انہوں نے ساری رات کنٹینروں کو روکے رکھا, انہوں نے کنٹینر لگا دیے, انہوں نے ہمارے جلسے میں سامان نہیں پہنچنے دیا. اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ اچھا, اگر کوئی اور ایک واقعہ ایسا ہو گیا جو کہ آپ لوگوں کے خلاف گیا, تو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم نے 3 جلسے کیے ہیں ریسنٹ, ایک ثوابی میں کیا, ایک سنجانی میں کیا ہے, ایک ہم نے لاہور. وہ جلسے تھے, یہ احتجاج ہے, اور احتجاج میں پرابلم ہوتی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو, میری عرض سنیں کہ ان میں ایک پتا بھی نہیں, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. احتجاج کی طرف پارٹی کیوں آ رہی ہے آفٹر یہ جو ہے اس کے بعد جلسوں کے بعد؟ اس لیے آ رہی ہے کہ یہ ہمیں جلسے جلوس کرنے ہی نہیں دیتے. ہمارا احتجاج بھی پرامن, آپ کی طرف آؤں گی. زرداری صاحب بہت زیادہ ریکنسیلیشن میں بیلیو کرتے ہیں, آپ کی پارٹی بہت ہی سوچ سمجھ کے چیزوں پہ بیان بھی دیتی ہے اور ایکشن بھی لیتی ہے. یہ جو اتنا کانفلکٹ کریٹ ہو گیا ہے ایک پارٹی کو لے کے, اس میں کوئی رول نہیں پلے کر سکتے وہ؟ جی بالکل, آپ کا سوال درست ہے. رول تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پلے کیا ہے. جب جنرل فیض نے 2018 میں RTI سسٹم بٹھا کے اور ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے, اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جواب میں گالی گلوچ جو ان کی ایک تربیت ہے. اچھا, اس کے بعد جوائنٹ سیشن ہوا پچھلے سال, اسی الیکشن کے بعد. پھر آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ آئیے بیٹھے بات کرتے ہیں. اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائے 8 فروری کے الیکشن کے بعد, جہاں پی ٹی آئی اپنے نام سے تو نہیں جیتی یا جو بھی آزاد تھے, پھر بھی ہم نے ہمارے سینئر خورشید شاہ صاحب ان کے پاس گئے, ان کو بتا دے آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جواب کیا ملا؟ حسب معمول. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کردار ادا کرتی آ رہی ہے. ابھی جو ملک صاحب وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے 3 جلسے کی, پتہ بھی نہیں جانا. پتہ تو چھوڑیے, ان کے وزیر اعلیٰ نے گاڑی کے جو شیشے توڑے, اس کو میں کیا کہوں گا؟ اس کو میں دہشت گردی نہیں کہوں گا, وہ تو سب نے دیکھا, میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا, کیا کہوں گا؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ بات یہ کر دے, آپ نے اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ, جو دنیا کا تاریخی لانگ مارچ تھا, کراچی سے ہم روانہ ہوئے, اور جو کمٹمنٹ تھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے ہم یہ ختم کریں گے, اور ہم نے آپ نے دیکھا راستے میں کوئی پتہ ٹوٹا. یہ ملک صاحب کا پتہ اور ہمارے پتہ میں یہ فرق ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ جو توڑ پھوڑ کر ہے. آج یا اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ پورا کرین اور پورا مشین گری کے ساتھ آ رہا ہے پختونخوا کی سیکورٹی کو, یا اس کے اندر کون لوگ ہیں جو پولیس پہ حملے کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے, پچھلے جلسے میں بھی کیے. تو یہ ساری چیزوں کی نشاندہی یہ ہے کہ اس جماعت کو
آئین کا آرٹیکل 16 کے تحت بھی جلسے جلوس نہیں کرنے دیا جائے، کیونکہ یہ ہمیشہ افراتفری کرتا ہے. خود اپنے صوبے میں چیلنج کرتا ہوں، ملک صاحب مجھے بتا دے، وزیر اعلیٰ اپنے شہر دیخان نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہاں ٹی ٹی پی گنڈپور گروپ ہے، وہاں ٹی ٹی پی دیخان گروپ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب جو پشتون ہے اور سینئر آدمی ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے کہ طالبان کا یعنی ٹی ٹی پی کا گنڈپور ڈیخان، اور اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا جہاں بنو جیل توڑا گیا، ایک فائر نہیں ہوا، ایک تالا نہیں ٹوٹا، 400 لوگوں کو رہا کر کے شربت پی کے جب محفوظ پناہ گاہ اسی صوبے کے اندر پہنچے تو میڈیا کو فون کر دیا ہم خیر خیرے سے پہنچ گئے. آپ ان پارٹی سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ لوگ نہیں اس وقت کوئی رول پلے کرنا چاہ رہے. فیئر انف، گورنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. کوثر صاحب، بات یہ ہے کہ اس پارٹی کو لے کے محترمہ ایک منٹ، آپ نے میرے اتنے سارے آپ کو دلائل دیے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رول زیادہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کیسی بات کر لی ہے؟ آپ کا دوبارہ بولیے گا. اتنے سارے دلائل کے ساتھ آپ کی بات کی ہے، پھر بھی آپ کا آخری جملہ یہ ہے کہ آپ رول ادا نہیں کرنا چاہ رہے، تو رول اور کیا کریں بتائیں؟ دیکھیں قادر صاحب، آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں، میں اپنا رول کر رہی ہوں، تو آپ میرے رول کو تو رہنے دینا انڈیپینڈنٹ. میں تو یہ چاہتی ہوں میں گمراہ نہیں کر رہی. دیکھیں آئی ہیو مائی اوپینین، یو ہیو یور اوپینین، اور ہم دونوں انٹائٹلڈ ہیں اپنے اپنے اوپینین کے لیے ریسپیکٹفلی. کوثر صاحب دیکھیں ویورز سن رہے ہیں نا، ویورز آپ کے دلائل سن رہے ہیں. لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ان کا مائنڈ میں کنٹرول نہیں کر سکتی. نہیں، میں پارٹی بھی نہیں بن رہی. اچھا لیٹس موو آن. کوثر صاحب پرابلم یہ ہے، کوثر صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ سپیس ایسی رکھنی پڑتی ہے. یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہو. گورنمنٹ میں کوثر کاظمی صاحب سے بات کر رہی ہوں، تو آپ پلیز تھوڑا سا دیکھ رہے. سر میں کوثر کاظمی صاحب سے بات کر رہی ہوں. یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ حقائق پہ بات کر لیں، آپ جرنلسٹ اینکر رہے، عوام آپ کو سن رہی ہے. ملک صاحب جو باتیں کریں وہ مخالف پارٹی ہے. قادر صاحب میں کوثر کاظمی صاحب سے بات کر رہی ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر رہی، میں کوثر کاظمی صاحب سے بات کر رہی ہوں. میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑی بہت سپیس دینی پڑتی ہے. اب وہ سپیس کیسے دینی ہے یہ ٹوٹل ان کی مرضی ہوتی ہے. چاہے کوئی گفتگو کریں، چاہے کوئی پابندیاں لگائیں، ٹوٹل آپ کی مرضی ہے. میں پاکستان کے سینیریو میں بات کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ 34 کے قریب انٹرنیشنل فگرز پاکستان آنے والے ہیں، کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو آنے والا اجلاس ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے مڈ آف اکتوبر میں. اب جا کے ہمیں آئی ایم ایف کی قسط ملی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اکنامک ڈیلیوری ہم دیکھ سکیں گے لوگوں تک پہنچتی ہوئی. اب اس میں اگر کوئی ایک ایلیمنٹ ہے جو پرابلمٹک ہے تو وہ یہی ہے، یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے. آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس پہ کہ اس کو کس طرح سے ہم کیسے بیٹھ کے بات کریں، اس کو کیسے ریزالو کریں؟ دیکھیں اگر تو کوئی سیاسی جماعت ہوتی نا جس کے اوپر کوئی فورن فنڈنگ نہ ہوتی، جس کے کوئی بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر یہ معاملہ نہ ہو، میں یہ بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. جب بھی پاکستان سٹیبل ہو رہا ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج سٹیبل ہوتی ہے، کوئی فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اکانومی بہتر ہوتی ہے، عام زندگی جو عام لوگوں کی زندگی ہے وہ کچھ بہتر ہونے جا رہی ہوتی ہے، کیوں یہ تحریک انتشار ہوتی ہے. چاہے وہ ڈی چوک ہو، آپ کو چائنیز پریزیڈنٹ کا وہ دورہ یاد ہوگا، کتنی شدت آئی تھی ان میں جب ان کو پتہ چلا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے کیا کیا. وہی عمل اب ہو رہا یہ کہوں گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سروے کرانے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے، جس طرح مریم نواز شریف کام کر رہی ہے نا پنجاب میں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے گلشن کو اجاڑنے کے لیے ہر ہفتے اس پہ لشکر کشی کر رہی ہے. کیا مریم نواز جو ہے اب کتنے پروجیکٹس ہیں، ہر روز ایک نئے منصوبے کا اعلان ہوتا ہے. نوجوانوں کو اسکالرشپس ہوں، کلینک لیڈز ہوں، لوگوں کے گھروں میں دوائیاں پہنچانی ہوں. ابھی وہاں پہ جو ہے وہ شیمپ فارمز کا افتتاح ہوا ہے، بنجر زمینیں جو مظفر گڑھ کی. تو بین الاقوامی سطح تک یہ معاملات جو ہیں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور پاکستان جو ہے ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکے ہیں. تو ایک طرف چچا ہیں شہباز شریف مریم نواز کے، وہ بالکل مقلد ہے اپنے والد کی، وہ مقلد ہے اپنے چاچا کی، اور وہ اسی طریقے سے پنجاب میں ایک سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے. انہوں نے 3.5 سال میں جہاں پہ گوگی پنکی گینگ بٹھایا ہوا تھا، بالکل اسی طرح کا طرز عمل انہوں نے کے پی میں کیا. یار میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی مہذب لوگ، کوئی پڑھے لکھے لوگ، کوئی محب وطن لوگ نہیں ہوں گے، ایسا ممکن نہیں ہے.
ان کو بزدار ہی ملتا ہے, ان کو علی امین زندہ پور جیسے لوگ ملتے ہیں صوبے کی بات دور دینے کے لیے, سنبھالنے کے لیے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آگے مورے یہ ہیں, پیچھے کھانے والا بانی تحریک انتشار ہے. ان کے جتنے بھی ابھی جو BRT منصوبہ تھا, کیا نیب نے اپنی تاریخ کا, ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل نہیں پکڑا؟ بالکل. آپ تو ان کو کیسے روکا جا سکتے؟ اگر مجھے صرف 10 سیکنڈ جی, اب اگر آپ کہیں گی کہ جمہوری اقدار کو اپناتے ہوئے آپ ان کو احتجاج کی اجازت دے دیں, تو یقین کریں کہ وہ بانی تحریک انتشار واقعی ایک اور تو ہونے دیں تاکہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے. اگر ہوتا ہے تو ہونے دیں. میرے خیال میں تو اس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونا چاہیے. اگر وہ لوگ بار بار ایک ہی غلطی کرتے ہیں تو پھر ان کو کرنے دیں, تاکہ ایک دفعہ پبلک بھی دیکھ لے, جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. لیکن جب آپ لوگ ان کو زبردستی روکتے ہیں, نہیں کہ ریاست میں تو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے نا جی, ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کے جان و مال کی, ان کے نام کی حفاظت کریں. ہماری یہ ذمہ داری ہے. ہم ان کو لشکر کشی کی اجازت نہیں دیں گے. پھر یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کرے. آج ثانیہ 9 مئی کی ذمہ داری یہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ یہ الٹا ہم پہ ڈال رہے ہیں اور اپنی ہنسی خود بنا رہے ہیں. یار ہم نے کرایا ثانیہ 9 مئی, کیا ہمارے لوگ تھے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد, آج آپ نے جن افراد کو KP ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے جو مفرور ہیں, کیا ان کا تعلق کیا؟ ٹھیک ہے کوثر کاظمی صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. پرابلم یہ ہے کہ وی ایز اے جرنلسٹ ہم دونوں طرف کی رائے کے ساتھ صرف سچویشن کو سمجھنے کی ہی کوشش کر سکتے ہیں, جو کہ اس وقت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی سائیڈ بھی تھوڑی سی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ملک کا ہو رہا ہے. جو تھوڑی بہت بھی سینٹی جو ہم روز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی خبر سے آئے گی, وہ خبر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو اس میں کس نے آگے بڑھ کے لیڈرشپ رول دکھانا ہے؟ اسی بات کا سارا جھگڑا ہے. اور انٹرنیشنلی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک دفعہ پھر اسرائیل کی جو وار مانگرنگ ہے اس نے ایک اور ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کی ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. بیروت پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے. کل اسرائیل نے تقریباً لیبنان پہ 33 سے زائد حملوں کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ کلیم بھی کیا تھا کہ انہوں نے حسن نصر اللہ کو ایک اٹیک میں قتل کر دیا ہے. آج یہ خبر خود حزب اللہ نے کنفرم کر دی ہے. غزہ کو مکمل طور پہ تباہ برباد کرنے کے بعد اب اسرائیل لیبنان پر مستقل حملے کر رہا ہے, اور کچھ ہی دنوں میں یوں لگتا ہے خدا نخواستہ کہ ہمیں وہی میسکر جو ہم نے غزہ میں دیکھا وہ شاید لیبنان میں بھی دیکھنے کو ملے. 550 سے زائد افراد آلریڈی 2 دن کے اندر شہید ہو چکے ہیں. UN کے جنرل سیکرٹری یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم لیبنان کو دوسرا غزہ نہیں بننے دیں گے, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. انفارچونیٹلی UN کی یا کسی انٹرنیشنل لاء کی کوئی رٹ نظر نہیں آتی. نتنیاہو انونسبل وے میں مستقل 7 اکتوبر سے ایک جنگ کی کیفیت میں پورے مڈل ایسٹ کو گھیرنے کے عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس کی ایکسس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی سال اسرائیل نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو بھی ایران کی سرزمین پہ شہید کیا. کوئی لاء, کوئی مورالٹی, کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جو اس کو روکے, کیا وہ اب موجود ہے اس وقت گلوبل آرڈر میں؟ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جلال الفرا, جو کہ ترجمان ہیں غزہ کے اور جرنلسٹ بھی ہیں. جلال صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کا سلسلہ بھی نہیں رک رہا اور ساتھ ساتھ جو میسکر چل رہا ہے غزہ میں وہ اپنی جگہ تھا, یہ نیا وار فرنٹ اوپن ہو گیا ہے لیبنان میں, کس طرف جا رہی ہے صورتحال؟ جی بہت شکریہ محترمہ. دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ظلم و بربریت 1 سال سے غزہ کے اندر ہے اور اب وہ لبنان کی طرف انہوں نے رخ کر دیا, یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر ناکام ہوا ہے. اگر اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ 40-50 ہزار معصوم سویلین لوگوں کو شہید کرنا, عمارتوں کو تباہ کرنا, ہسپتالز کو تباہ کرنا اور پورا غزہ کو اس طرح کھنگرات میں بدلنا یہ کوئی کامیابی ہے ایک بڑی منظم فوج کی, تو یہ تو غلط فہمی ہے ان کی. تو اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے بنیامین نتنیاہو, ان کو اچھی طرح بتایا ہے کہ جنگ کو روکنے کا مطلب کہ مجھے جیل جانا ہوگا, کیونکہ وہ خود بھی کرپشن کے کیسز میں ملوث ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے
اسرائیل کے اندر ہے وہ کم ہوتی ہی جا رہی ہے. لہٰذا وہ اپنے کامیابی کے لیے اپنی کامیابی تلاش کر رہا تھا. سب سے پہلے انہوں نے اسماعیل ہنیہ صاحب کو ایران کے اندر شہید کیا ہے، اور آج انہوں نے مطلب کل شام کو انہوں نے حسن نصر اللہ صاحب کو کیا ہے. اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو حسن نصر اللہ صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے. حزب اللہ کی جو جنگجو ہے ان کی نظروں میں، اور جو حزب اللہ کی جو قیادت ہے ان کے نظر میں حسن نصر اللہ صاحب ایک عام شخصیت نہیں ہے، ایک بڑا لیڈر ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، ان کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اپنا قائد سمجھتے ہیں، اپنا استاد سمجھتے ہیں. لہٰذا اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ حزب اللہ کی طرف سے ایک سخت رد عمل ہو. وہ تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ حماس کی طرف سے جو میں نے ذکر بھی کیا تھا، جس دن اسماعیل ہنیہ صاحب شہید ہوا تھا تو کئی پاکستان کی نیوز چینل نے مجھے دعوت دی ہے، اور میں نے یہی کہا ہے کہ حماس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ حماس اس پوزیشن میں نہیں ہے. حماس ایک سال سے اکیلا ایک بند بکس کے اندر ہے، یعنی غزہ تو ایک بند بکس کی طرح ہے، وہ اکیلا لڑ رہا ہے، اور ان کے پاس اتنا وسائل اتنی طاقت اب نہیں بچی. لیکن حزب اللہ کا طاقت، حزب اللہ کا پاس وسائل بہت زیادہ ہے. یعنی ہم حماس اور حزب اللہ کے بیچ میں کوئی موازنہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جلال صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح اب ایران نے کہا ہے کہ اگر 1981 کی طرح ہمیں اپنے جنگجو بھی بھیجنے پڑے لیبنان میں، ہم بھیجیں گے، تو جو بہت عرصے سے کوشش تھی بنجمن نیتن یاہو کی کہ کسی طرح ڈائریکٹ وار سٹارٹ ہو اسرائیل یا یو ایس کی اور ایران کی، تو کیا یہ انڈائریکٹلی پھر معاملات اسی طرف نہیں جا رہے؟ محترمہ دیکھیے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی جو پالیسی ہے، جو پالیسی میری نظر میں جو دیکھ رہا ہوں بہت قریب سے، ایران کبھی بھی ڈائریکٹ جنگ نہیں کرے گا. یہ آپ مجھ سے آج سپتمبر 2024 آپ لکھ لیجئے گا. کبھی ایران، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ایران کا جو پلاننگ ہے، ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام کا جو ایک معاملہ ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، جو اس کا پلاننگ ہے فیوچر میں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے خیال میں وہ جنگ کی طرف ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے. ہاں وہ اپنا بروکسیز، جو ان کے بروکسیز ہے، اس کو کہہ لیں سپورٹ ضرور دے سکتے ہیں وہ حزب اللہ کو، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ حزب اللہ ہے، انصار اللہ یعنی حوثی جو یمن ہے، عراق کے اندر جو اسلامک ریسسٹنس ہے، ان کی تھرو سے وہ شاید وہ کرتے رہے. لیکن ڈائریکٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے جنگ کرے. اور ایران کو پتا بھی ہے کہ خطہ کے اندر I'm sorry to say ہمارے جو عرب ملک خطہ کے اندر کون ہے؟ ہمارے عرب ممالک ہیں، GCC کنٹریز، عرب ممالک اتنا زیادہ ایران کو پسند بھی نہیں کرتے. آپ اتنا وہ یہ تو حقیقت ہے. ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور ٹیررسٹ کی طرف جو ٹلٹ سمجھتے ہیں وہ ایران کا ہے، اور ایک جو سیکٹیرین ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل ہیں. میرے خیال میں ایران ایسا کوئی بڑا رسک نہیں لے گا کہ وہ اسرائیل سے ڈائریکٹ جنگ کریں، کیونکہ ان کو پتا ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اسرائیل سے لڑنے کا مطلب، اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب آپ مغرب امریکہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. یہ بالکل امریکہ، اور امریکہ کے ساتھ اور بھی ہے نا. آپ یہ سمجھ لیں، یہ دیکھیں اسرائیل، ہم جو فلسطینی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کو پیدا کرنے والے ان کی جو ماں ہے وہ برطانیہ ہے، اور پیدا کرنے والا جو اور بالنا والا جو باپ ہے وہ امریکہ. اور یہ تو ہے نا. تو میرے خیال میں ایران کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے جنگ کرے. ٹھیک ہے جلال صاحب، ویری شارٹ آنسر. آپ کو ابھی نیئر فیوچر میں یہ کانفلکٹ ختم ہوتا یا کم از کم رکتا، سیز فائر کی حد تک نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اتنا جلدی نہیں ہے، کیونکہ بنجمن نیتن یاہو کی جو عزائم ہیں، ان کے جو اہداف ہیں، ابھی تو ان کے بیانات کے مطابق ابھی
یہ جنگ بندی اتنی جلدی نہیں ہوگی وہاں پر مطلب میرے خیال میں یہ بات تو میں نے ویسے ہی آج 9 مہینہ پہلے بھی یہی بات کی تھی میری کئی اور چینلوں میں اور آپ کے چینل میں بھی کی میں نے ایک نیوز میں. تو میرے خیال میں ابھی اتنی جلدی سیز فائر ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ نہ ہی غزہ میں حالات سیز فائر کی طرف جا رہی ہیں اور نہ ہی لبنان کی طرف سے. تو سیز فائر فی الحال میری نظر میں میرے خیال میں اتنا جلدی نہیں ہوگا. محترمہ بہت بہت شکریہ جلال الفراء صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اگر یہ بات درست ہے جو جلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں چاہتا اسرائیل کے ساتھ تو پھر اسرائیل شاید اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ دنیا میں اس وقت گلوبل آرڈر ڈس آرڈر کا شکار ہے اور اس کا شکار ہونے والے جو بچے ہیں جو معصوم لوگ ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ واقعی 2024 ہے. I'll see you tomorrow.